किस नंबर 31। सारिम घर में दाखिल हुआ तो चौकीदार एकदम इसकी सिमत पड़ा। साहब ये आपको क्या हुआ है? वो बोला तो सारिम ने उसे चुप रहने के लिए कहा। दरहकीकत वो एक ज़रूरी मीटिंग के लिए निकल गया था और वहाँ से वापसी करने लगा तो इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। एक छोटे बच्चे को बचाने के चक्कर में गाड़ी के नुकसान के साथ साथ इसका सर भी फट गया था और बाजू पर भी कई चोटें आई थी। वो खुद ही हॉस्पिटल चला गया था। एक दो लोगों ने मदद भी कर दी, जबकि इस बच्चे के माँ बाप भी काफ़ी शर्मिंदा थे, लेकिन इसका तो नुकसान हो चुका था। फोन भी ज़ाया हो गया था। बिगड़ा हुआ सही इसका मूड था। थोड़ा वो चौकीदार को रोक कर वहाँ से अंदर आया तो यकीनी सी बात थी कि सब जा चुके थे। लाउंज में खामोशी महसूस करके वो अपने कमरे की हिम्मत बढ़ गया। उसने दरवाज़ा खोला तो इसकी नींद की शौकीन बीवी सुकून से तकियों को सीने में बेंचे सोने में मसरूफ़ थी। उसने ज़रा गौर कर देखा, अजीब लड़की थी। सुना तो इसने ये था कि अगर शौहर करना है तो बीवियाँ पागल सी होने लगती है। यहाँ कोई पागल तो दूर की बात। एक कॉल सोचते सोचते उसने मोबाइल पकड़ा तो इसके नंबर्स पर कई कॉल्स थी। ठीक है, कॉल कर लेने से फ़राइज़ पूरे नहीं हो जाते, चैन तो था ही नहीं। वजदान हाउस में रहने वाले मर्दों को तभी वो सर झटक कर वाशरूम में आ गया। इसके चेहरे पर भी कुछ खराशी आई थी। उसने गहरा सांस भरा और ख़ुद को साफ करने की कोशिश की। उसने उठना तो था ही नहीं, तो कोई फ़ायदा भी नहीं था उसकी मदद लेने का। वो अपनी शर्ट के बटन एक हाथ से खोलने लगा कि अचानक ही इसके बाजू की वजह से इसकी चीख सी निकली और दूसरी तरफ इसकी चीख पर हैरान कुन तौर पर रुहाब जाग गई। वो उठी अपने पाँव के पास सारिफ का सामान देखकर और वॉशरूम के खुले दरवाजे को देखकर वो इसकी हिम्मत बढ़ी और सारिम जो आईने के सामने खड़ा अपनी शर्ट उतार रहा था, इसकी शर्ट पर भी काफ़ी खून था। सारिम की तो क्या चीख निकलनी थी। रुहाब उसे देखकर एकदम चिल्ला उठी। सारिम ने मुड़कर देखा, आपको क्या हुआ है? वो जल्दी से इसका वही बाजू पकड़ गई जिस पर चोट लगी थी। सारिम ने होंठ बेंच लिए। फिलहाल तो तुम अगर हाथ हटा लो तो मैं ठीक ही हूँ, वो बामुश्किल बोला, जबकि रुहाब ने जल्दी से हाथ हटा गई। लेकिन हुआ क्या है? ये चोट असली है, वो आंखें फैलाकर बोली, जबकि सारिम ने इसकी हिम्मत देखकर नहीं केचप लगाई है। तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए, वो दांत पीस कर बोला, जबकि रुहाब मुंह बना गई। लेकिन ऐसा क्यों है? आप मुझे इम्प्रेस क्यों कर रहे हैं? शट अप, सारिम संजीदगी से बोला। रुहाब मुंह बना गई। खून निकलता हुआ नहीं दिख रहा? तुम्हें नहीं, तुमने तो शुक्र अदा किया होगा। चाहे मर जाए, अल्लाह ना करे। मैंने तो ऐसा नहीं कहा, आप अपने आप बोल रहे हैं, वो बोली, जबकि सारिम को इसका यूं एकदम बोलना अच्छा लगा। एक लम्हे उसे देखकर वो अगले लम्हे फिर उसे आड़े हाथों लेने लगा। तुम देखना तुम्हारी बहन को कैसे लटकाता हूँ, वो कोर कर बोला। इसमें आप ही का क्या कसूर है? आप दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं, तभी ये हुआ है। आप चुप हो जाए, वो बोली और इसकी शर्ट को ज़रा एक तरफ किया। सारिम ने इसका हाथ पकड़ लिया। रुहाब ने ज़रा सांस अंदर की जानिब खींचा और सारिम ने इसका हाथ अपनी शर्ट के बटनों पर रख दिया। खोलो, वो बोला और इसका चेहरा देखने लगा। रुहाब इसकी हिम्मत निगाह ना उठा पाई, लेकिन वो इनकार भी नहीं कर सकी। उसे झिझकते हुए इसकी शर्ट के बटन खोलना शुरू किए और सारिम ने इसकी नाजुक कमर के गिर्द दूसरा हाथ डाला। रुहाब की कमर पर इसकी उंगलियां रेंगी तो वो एकदम काम सी गई। उसने इसकी शर्ट को बाजुओं से नीचे किया। जख्म इसकी शोल्डर पर दिखाई दे गया, जिस पर पट्टी भी बांधी थी और खून भी लगा हुआ था। क्या लगता है, असल है या नहीं? हम केचप है शायद, चख कर देखो। इसकी कमर से हाथ निकालता इसकी कान की बाली को छूने लगा। जी नहीं पता है मुझे, ये खून है। वैसे आपको चोट कैसे लगी है? आपका कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ? वो एकदम मुंह पर हाथ रख गई। सारिम ने सर ताम लिया। तुम जाओ, वो दांत पीसता बोला। नहीं, मैं तो जाऊं, वो घूर कर बोला। मैं इसलिए पूछ रही थी, वो मुंह बना गई। बस करो, जाओ, दिमाग तुम्हारा घुटनों में है और आंखें सर के पीछे। ना तुम्हें ये दिखता कि ये खून है और ना ये कि एक्सीडेंट हुआ है। निकलो बाहर। वो गुस्सा करता हुआ उसे बाहर निकाल गया, जबकि दरवाज़ा ज़ोर से देकर मारा। रुहाब एकदम उछली। मैंने तो बस पूछा था, वो मुंह बड़बड़ाई, लेकिन चोट ज़्यादा लग गई। हल्दी दूध लाती हूँ। वो जल्दी से किचन में भागी और इसके लिए दूध हल्दी बना लाई। जब तक वो दूध हल्दी लाई तब तक सारिम भी बाहर आ चुका था। उसने उसे गिलास में दूध और हल्दी लाते देखा और बेड पर बैठ किया। उसने बाजू में कट लगा था और टांके भी लगे थे। ज़्यादा नहीं, लेकिन चोट जितनी छोटी हो उतनी देर तक तकलीफ़ देती है।
تو بس اسے بھی پین ہو رہا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھا تو رحاب نے اسے دودھ ہلدی دیا۔ آپ یہ پی لیں، آپ کا سارا درد ختم ہو جائے گا، وہ بولی۔ سارم نے گلاس کی جانب دیکھا۔ کیا ہے یہ دودھ ہلدی؟ وہ ایسے بولی جیسے وہ بہت بڑا بے وقوف ہو، اور اس کی نانی کے اسے دودھ ہلدی نہیں نظر آ رہی تھی۔ رحاب مجھے غصہ نہ دلاؤ، کبھی میں تمہیں کمرے سے باہر کر دوں۔ ایسے کیسے؟ وہ ایک دم غور کر بولی۔ سارم نے ایک آئی برو اچکائی۔ اب یہ میرا بھی کمرہ ہے، نکال کر دکھائی ہے۔ انہیں چوٹوں پر ماروں گی، پھر روئیں گے آپ بیٹھ کر۔ اب میرے سامنے ہیرو نہ بنے، زیادہ گاڑی بھی نہیں چلنی آتی، ایکسیڈنٹ کرائیں گے ابھی سے۔ وہ اس کے ہونٹوں سے گلاس لگا گئی، جبکہ سارم اس کی حیرانگی میں پی گیا کہ یہ کیا بلا تھی۔ اسے اس کا شوہر ہی بوجھ لگ رہا تھا۔ تانے مار رہی تھی کہ اسے گاڑی چلانی نہیں آتی۔ وہ شاید اس ایکسپیکٹیشن میں تھا کہ وہ روئے گی، اس کے لیے سینے سے لگ جائے گی، کہے گی سارم آپ بیٹھ جائے، کچھ جذباتی سا سین دیکھنے کو ملے گا جس سے وہ اس کے قریب آ جائے گی۔ لیکن گھنٹہ کوئی سین دیکھنے کو ملتا، یہاں تو ندی ہی الٹی تھی۔ رحاب نے گلاس لیا اور سائڈ پر رکھ دیا۔ آپ لیٹ جائیے اور سو جائیے، سب آپ کا پوچھ رہے تھے۔ ذرا سی گاڑی چلانے پر دھیان دیتے تو یہ نہ ہوتا۔ ایکچولی میں نے دیکھا ہے آپ کے دماغ میں ایک شیطان ہے جو دوسروں کا بڑا سوچتا ہے، اسی وجہ سے آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ اچھا ہوا ہے، آئندہ گاڑی بھی دیکھ کر چلائیں گے اور کسی کے بارے میں برا بھی نہیں سوچیں گے۔ اب سو جائیے، کیا دیکھنے جا رہے ہیں؟ بھوک لگی ہے آپ کو؟ اس نے خود ہی تخمینہ لگایا۔ نوازش ہے آپ کی، اگر کچھ کھانے کو بھی مل جائے مجھے تو وہ بولا۔ رحاب سر تام گئی۔ یہ کوئی بات نہیں ہوتی اتنی رات کو، اور پھر کھانے کو مانگو، انسان سو رہا تھا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی مجبوری میں اٹھ گئی۔ ساری منہ کھولے بس سن رہا تھا، اور اس کے جانے کے بعد اس نے منہ بند کیا۔ اول تو اس سے بڑا، پھر اس گھر اور کمرے کا مالک، پھر اس کا شوہر، اور ایک چٹکنی سی لڑکی اسے اڑا اڑا کر پھینک رہی تھی، اور وہ سن رہا تھا۔ واہ سارم صاحب بہت اچھے۔ اس نے خود کو داد دی اور ذرا اوپر ہو کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر موبائل یوز کرتا رہا، جب تک وہ نہیں گئی۔ وہ آئی تو بریڈ انڈا تھا۔ یار مجھے بھوک لگی ہے، تم یہ لے آئی ہو؟ سارم بگڑا۔ رحاب نے دو لمحے رک کر اسے دیکھا۔ کیا سارم آگے کچھ بول نہیں سکا؟ آپ کو پتہ ہے آپ کو چوٹ لگی ہے تو کچھ اسپائسی آپ کو نہیں کھانا چاہیے۔ ایک تو میں بنا کر لائی ہوں، اوپر سے آپ نخرے کر رہے ہیں۔ احسان ہے بھائی تمہارا مجھ پر، بیوی والے کام تو ہے ہی نہیں یہ۔ وہ بول کر بولا ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوتا، ایسے احسان میں کر دیتی ہوں، اب میں سونے لگی ہوں۔ وہ لیٹ گئی۔ سارم کا دل کیا کچھ سنا دے اسے، لیکن آگے سے کینچی کی طرح چلتی اس کی زبان پر۔ وہ اتنا حیران تھا کہ خود ہی رک گیا، اور وہ جو لائی تھی کھانے لگا۔ بار بار اس کی پشت دیکھتا رہا۔ کھانا کھا کر وہ اپنی سائڈ کا لیمپ آف کر کے لیٹ گیا۔ اول تو چائے پی چکا تھا، نیند کا نام و نشان بھی نہ تھا، پھر یہ سوتی ہوئی لڑکی کی بالکاتی کمر اسے اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ تو اس نے اسے خود سے قریب کرنے میں لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ وہ ایک دم بکلا کر آنکھیں کھول گئی۔ سارم نے اس کا چہرہ دیکھا۔ تمہیں میری فکر نہیں ہوئی؟ آہستگی سے اس کے چہرے کو اپنی انگلی سے ٹریس کرتا وہ اسے بے حد نزدیک سے دیکھ رہا تھا۔ رحاب اس اچانک حملے پر پریشان ہو چکی تھی، اور سارا کانفیڈنس زمین بوس تھا۔ آپ اپنی موبائل پر کالز دیکھے پھر سوال کرے، اس نے جواب دیا، لیکن اس کے تنگ گہرے میں سے خود کو نکالا نہیں۔ بس کالز جی۔ جب انسان کو دوسرے انسان کی فکر ہوتی ہے وہ اسے فون ہی کرتا ہے، وہ منہ بنا کر بولی۔ سارم نے اپنی مسکراہٹ روکی۔ تم تو چھوٹے پیکٹ میں اچھا خاصا پٹاخہ ہو۔ اس کے گال کھینچ کیا، جبکہ رحاب نے اسے دھکیلا۔ آپ مجھے بد کردار سمجھتے تھے، اب کیوں ہنس رہے ہیں؟ اب نہیں سمجھتا۔ وہ اسے دوبارہ خود سے قریب کرنے لگا۔ واہ، جب آپ جو سمجھے میں آپ کی مرضی سے کروں۔ ہم سب محبت میں انسان مرضیاں پوری کرنے کا پابند ہے۔ وہ اسے پھر خود سے قریب کر گیا۔ اب تو مجھ سے نہیں ہے۔ وہ پھر سے دور کرنے لگی۔ تمہیں تو ہے نا یاد نہیں، کل پرسوں سے یہی روٹ لگا رہی ہو، آپ ہی کو کب چھڑائیں گے؟ وہ جلدی سے پوچھ گئی کہ موقع اچھا تھا۔ منہ خراب کرنے والی بات کر دی، نہ کہا تو ہے۔ جب تک مجھے یہ نہیں لگتا کہ واقعی تمہیں مجھ سے محبت ہے، تمہاری آپ ہی کو مزید زحمت ہوگی۔ ابھی آپ کتنے ظالم ہیں، وہ ناراضگی سے بولی۔ صرف بیڈ پر وہ اس کے کان کے نزدیک بولا، جبکہ رحاب کی آنکھیں پھیل گئی اور اسے دور کرتی کہ اس کے چوٹ پر مکہ مارا کھینچ کر۔ سارم تو تنبلایا، رحاب بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سوری وہ مجھ سے، وہ منہ پر ہاتھ رکھ گئی، جبکہ سارم نے غصے سے کروٹ موڑ لی۔ سوری نا، مجھے پتہ نہیں چلا، رحاب بولی، جبکہ سارم کو واقعی غصہ چڑھ گیا تھا، جو رحاب کو محسوس بھی ہو گیا۔
وہ لیٹ گئی کہ وہ اس کے لاکھ بلانے کے باوجود مڑا نہیں تھا۔ اس نے بھی کروٹ لے لی جبکہ سارم ایکسپیکٹ کر رہا تھا وہ اس کی کمر کے گرد بازو ڈالے گی۔ ہائے، اس کے ارمانوں کا فالودہ بن رہا تھا۔ اس ایموشن لیس لڑکی کے ہاتھوں جہان کے الفاظ سن کر اس کی آنکھیں کھل گئی۔ ارزیل اس کے ہاتھ میں تھا، مالا کو لگا اس کا دل، دماغ بلکہ جسم کا ایک ایک عضو زور زور سے دھڑک اٹھا ہے۔ اس کے ارد گرد سب گھومنے لگا۔ اٹھو جلدی، آؤ کبھی۔ اولاد سوئمنگ پول میں آخری سانسیں گن رہی ہو۔ نہیں، مالا جھٹکے سے اٹھی۔ جہان مسکرایا۔ جن کی جان پول میں مالا کی جان۔ اس میں ویسے یہ نہیں ہونا چاہیے، تمہاری جان صرف میں ہوں، وہ بولا جبکہ مالا کے اوسان خطا کرنے کے لیے اس کی باتیں ہی کافی تھی۔ وہ اٹھی۔ جہان خواب کی سی کیفیت میں یہ بھی بھول گیا کہ اس کی گود میں بچہ ہے۔ مالا ایک دم بھی بھر نہیں سکی تھی کہ چکرا کر زمین بوس ہو گئی۔ دھڑام سے وہ وہاں گری اور دوسری سمت وہ بچہ رونے لگ گیا۔ جہان مالا کو دیکھتا ہی اسے روتے ہوئے بچے کو اس نے مٹھیاں بھینچ لی۔ تمہیں بخشوں گا نہیں مالا، میں دیکھتی جاؤں تم۔ وہ دان پیس کر ارزیل کو دیکھنے لگا جس نے اس کے منہ پر ناخن مارنا شروع کر دیے۔ ابھی کیا مسئلہ ہے بھائی تجھے؟ چپ ہو، وہ جھڑک کر بولا جبکہ ارزیل نے اتنا ہی گلہ پاڑا، تیری ماں کی، لیکن ماں تو زمین پر پڑی تھی۔ اف، تمہیں چاہیے کیا مصیبت ہے مالا؟ وہ مالا کو جھنجھوڑ گیا جبکہ مالا تو آج فض سے بے ہوش ہوئی تھی۔ پزا ڈیٹ نہیں، یہ تو عذاب ڈیٹ بن گئی جس میں بچے کے رونے کی آوازیں اور ایک باری بے ہوش لڑکی۔ اس نے سب سے پہلے ارزیل کا ہی علاج کیا۔ اسے کمرے میں لے کر گیا تو سمیل سے محسوس ہوا کہ اس نے پیمپر گندا کر دیا ہے۔ آئے متلی سی ہوئی اور ارزیل کو تو بستر پر پھینکا اس نے مالا اپنی جان بچانے کو۔ وہ مالا کے پاس فوراً آئے۔ جہان عالم جو بم سے بھی نہ ڈرے وہ بچے سے ڈر چکا تھا۔ اٹھو یار، دیکھو تمہاری اولاد کو ہو کیا رہا ہے۔ لیکن مالا بالکل مدہوش تھی۔ تمہاری جان نہ لے لوں؟ نام بدل دینا میرا۔ وہ غصے سے پھنکارا سارا گھر یہ تو لڑکا سر پر اٹھا لیتا۔ وہ ارزیل کے پاس آ گیا۔ چپ ہو جا ورنہ یہیں سے پھینک دوں گا، وہ انگلی اٹھا کر بولا۔ مگر ارزیل مجال ہے چپ ہو کیا کروں؟ ہاں، بچوں کو چپ کرانے کے طریقے اس نے یوٹیوب پر سرچ کیے تو اسے مختلف طریقے دیکھے جس میں لکھا تھا اسے مدر فیڈ کرائے، اس کا پیمپر چینج کرے، اسے لوری دلائے، اس کی ماں کو دے دے۔ ماں تو سکون سے پڑی ہے باہر، جان جو چھوٹ گئی مجھ سے۔ جہان نے دانت پیسے اور چپ ہو جا میرے باپ، اس نے خالی فیڈر اس کے منہ میں دے دی۔ ارزیل 1 منٹ کے لیے چپ ہو گیا۔ تھینک گاڈ، پلیز سیو می، وہ جیسے رونے والا ہوا صوفے پر بیٹھے۔ ابھی چند لمحے گزرے تھے کہ ارزیل پھر سے رونے لگا۔ کمینہ کتا۔ جہان بھڑک کر اٹھا اور بے حد کوشش کے باوجود بھی جب وہ چپ نہ ہوا تو اسے اس کا پیمپر کھولنا ہی پڑا۔ وہ بالکل رو دینے کو تھا۔ خود بھی اس نے مالا کا دوپٹہ اٹھا کر ناک پر باندھا، سیاہ سوٹ کے بازو کینیوں تک چڑھائے اور دوائی کا ایک شاپر دکھائی دیا تھا اسے جیسے ہاتھ پر پہن کر۔ تو اس نے پیمپر کھولا اور ارزیل کا رونا کچھ کم ہوا۔ وہی بستر گندا ہو جائے گا، تم کروٹ لو یار، عجیب انسان ہے۔ اپنا گند مجھ سے صاف کرا رہے ہو لنگڑا پاہچ، سالہ گالیاں نکالتے اس نے پیمپر کمرے سے باہر اچالا جو دیوار پر جا کر چپک گیا اس کی بلا سے۔ پھر اس نے وائپس اٹھائے اور آنکھیں بند کر کے اس نے اسے صاف کیے تو عجیب میوی سے دکھائی دے رہا تھا وہ اس وقت، جیسے کمرے کی یہ اندر باہر کی گندگی سے فرق نہیں پڑتا رہا تھا۔ لیکن بچہ صاف ہونا چاہیے۔ صاف کر کے فوراً اس نے ہاتھ دھوئے رگڑ کر اور منہ سے دوپٹہ ہٹایا۔ ارزیل آ کرتے اپنے ہاتھوں کو چوستے ہوئے اسے سکون سے دیکھ رہا تھا۔ بہت مزہ آ رہا ہے نا تجھے؟ واہ، جیت گیا نواب سادے، اب ادھر ہو، اور اللہ کی قسم اب تیری آواز آئی میں تجھے یہاں سے نیچے پھینک دوں گا۔ اس نے ارزیل کو دھکیلا اور خود تک کر لیٹ گیا۔ ارزیل کچھ دیر تو سکون سے پاؤں ہاتھ چلاتا رہا اور پھر رونے لگ گیا۔ جان کا دل کیا اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی روئے، چاہتا تو وہ اس بچے کو یہی چھوڑ کر چلا جاتا، لیکن اتنے بغیرت تا نہیں۔ تبھی اس کی ماں کو ہوئے پڑا چھوڑ وہ اسے چپ کرا رہا تھا کیونکہ بچے کے رونے سے کوئی بیر تھا۔ اس نے اسے دودھ بنانے کا طریقہ یوٹیوب پر دیکھا، سارا ڈبہ گہرا کر اس نے اس کا فیڈر بنا اور اس کے منہ میں ٹوس دیا، پی، اور اب آواز نہ نکلے۔ ارزیل کے ہاتھوں میں فیڈر آنا بھی نہیں تھا۔ تبھی جہان کو گود میں بٹھانا پڑا، اسے کچھ سوچنے کا موقع دیے بنا ارزیل نے اس پر سوسو کر دی۔ جہان کا منہ کھل گیا، اس نے گیلے لباس اور ارزیل کو کلکلاہٹ دیکھی اور پیچھے مڑ کر تکیے پر سارا غصہ نکالا مکے مار مار کر، اور اس طرح وہ رات ارزیل نے جہان کو خوب نچا دیا۔ شاید اس تنگی کا ناچ کہتے ہیں جس میں جہان نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کبھی بچے نہیں کرے گا۔
بچے بچے نہیں ہوتے، یہ شیطان ہوتے ہیں جو بخوبی جانتے ہیں ٹیسٹ کرنے کے طریقے۔ تیز دھوپ کے پڑنے پر مالا کی آنکھیں کھلی اور ایک دم بکلا کر وہ اٹھی۔ اسے لگا برسوں بعد وہ ہوش میں آئی ہو۔ رات کا منظر اس کی آنکھوں میں گھسنے لگا۔ ارزیل وہ دیوانوں کی طرح گھر کی جانب بڑھتی کہ پہلے خیال آیا کہ کمرے میں جھانک کر وہ کمرے میں آتی کہ دیوار پہ پیمپر سے سارا گند دیکھ کر ایک دم اس کا منہ بنا، اور پھر جیسے جیسے وہ اندر بڑھی اس کا دماغ گھوم گیا۔ دودھ کا ڈبہ کمرے کے دروازے میں پڑا تھا، وائپس بیڈ کے پاس، دوائیاں زمین پر پڑی تھی، فیڈر صوفے پر جیسے کسی نے غصے سے پھینک دیا۔ کیٹل جس میں پانی گرم کیا جاتا تھا وہ بھی نیچے پڑی تھی اور پانی بھی گرا ہوا تھا، اور بیڈ کا منظر دیکھ کر وہ وہیں تھم گئی جہاں آدھا لیٹا ہوا تھا۔ اس کی گردن میں مالا کا دوپٹہ تھا جبکہ ارزیل جہان کے سینے پر سو رہا تھا۔ اس نے جہان کے گریبان کو مٹھیوں میں دبایا ہوا تھا، جہان کا ایک ہاتھ اس کے ہیپس پر تھا جیسے اسے پکڑا ہوا ہو، اور دونوں سکون سے شاید کافی مشقت کے بعد سوئے تھے۔ تبھی کسی کے آنے کی خبر نہ ہوئی۔ مالا کی دھڑکنوں میں بے ساختہ شور سا برپا ہو گیا۔ وہ جلدی سے گھبرا کر دروازہ بند کر گئی کہ یہ منظر کوئی اور نہ دیکھ لے۔ وہ کافی دیر یہ منظر دیکھتی رہی، پتہ نہیں کیوں لگ رہا تھا جیسے مکمل منظر ہے۔ اس نے دروازے کو سختی سے پکڑ لیا، کیا وہ جان کو اٹھائے، لیکن حالات ایسے نہیں لگتے کہ وہ اس وقت اٹھے گا تو اسے زندہ چھوڑے گا۔ وہ ڈر کر کمرے سے ہی نکل گئی۔ اس نے دیوار کی طرف دیکھا اور منہ بنا کر سب پہلے وہی صاف کی وقت گزر رہا تھا۔ مالا کی جان بن رہی تھی، کیا کرے کیا کہے، ارزیل کو اٹھائے، جان کو اٹھائے، آخر کرے کیا؟ یہ خود غائب ہو جائے؟ ابھی وہ باہر کھڑی اسی سوچ و بچار میں تھی کہ سامنے سے آئینہ آتی دکھائی دی۔ خیریت ہے مالا، تم ٹھیک ہو؟ آئی نہیں، ہاں میں ٹھیک ہوں۔ مالا نے جلدی سے دروازے کی ناپ پکڑ لی۔ اچھا، مجھے فکر ہوئی کہ ارزیل کی طبیعت تو ٹھیک ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ۔ مالا پھیکا سا مسکرائی۔ اچھا چلو پھر میں ارزیل کو لے جاتی ہوں، تم آ جاؤ، اذان بھی اڑ گیا، میرا مطلب میں لے آتی ہوں، اس کو ابھی کپڑے چینج کرانے ہیں۔ وہ جلدی سے بولی۔ اچھا، گھبرا کیوں رہی ہو؟ اینا ہنسی۔ مالا سر جھکا گئی۔ آ جاؤ، وہ مسکرا کر بولی اور پلٹ گئی۔ مالا کا دم سا نکل رہا تھا، اسے رونا آنے لگا۔ وہ آخر کرے کیا؟